अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शादी एक गरीब घराने में हुई, जबकि मेरी बहन की शादी एक बहुत अमीर ख़ानदान में हो गई। जब भी वो बड़ी गाड़ी में हमारे घर आती, महंगे कपड़े और ज़ेवरात देखकर मुझे अपने शौहर का मोटरसाइकिल अच्छा न लगता। मैं हर वक्त अपनी बहन के शौहर से अपने शौहर का मवाज़ना करती, दिल ही दिल में पछताती। एक दिन तंग आकर मैंने अपने शौहर से कहा, मुझे अभी के अभी तलाक दो। वो गुस्से में आ गया, मेरा बाजू पकड़ा और मुझे सीधा मेरी बहन के घर ले गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि मेरी बहन तो मैं किचन में खड़ी खामोशी से घी के खाली डिब्बे को देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मेरे बच्चे दोनों नाश्ते के इंतज़ार में बाहर दस्तरखान पर बैठे हुए थे। स्कूल का टाइम हो चुका था। मैं बाहर आई तो मुझे देखकर बोले, अम्मी, अगर नाश्ता नहीं देना तो आप मुझे बता दें, हम भूखे चले जाते हैं। इतना ज़्यादा टाइम आप निकाल देती हैं। स्कूल में फिर टीचर इतना ज़्यादा डांटती है। मुझसे अब लेट लाइन में खड़ा नहीं हुआ जाता। बड़े बेटे की बात सुनकर मैं उसके पास बैठ गई थी और नरमी से बोली, बेटा, मैं रोटी बना दूं, पराठे के लिए घी खत्म हो गया है। मेरी बात सुनते ही छोटे वाला रोते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, आज तीसरा दिन है, अभी भी आप कह रही हैं आज रोटी मिलेगी। अम्मी, कब तक हम इस तरह जिंदगी गुजारेंगे? मैं जा रहा हूँ स्कूल, अकेले ही। ये कहकर वो निकल गया था। मैंने अपने बड़े वाले की तरफ देखा। वो मेरे चेहरे पर हाथ रखकर नरमी से बोला, मैं उसको समझा दूंगा, आप मुझे थोड़े पैसे दे दें, हम कैंटीन से कुछ खा लेंगे। मैंने सर हाँ में हिलाया था। जल्दी से बटुए से पैसे निकालकर अपने बेटे को दिए थे। वो खुदा हाफिज बोलकर चला गया था। मैं सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई थी। शौहर की कम आमदनी ने मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल कर दी थी। दो बेटे थे, उनकी पढ़ाई के खर्चात, घर के खर्चात, सब कुछ संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं भी अपनी सोच में ही गुम थी जब मेरा मोबाइल फ़ोन बज उठा। सुबह सुबह के फ़ोन हमेशा ही खतरे की घंटी होते हैं। मैंने फ़ोन उठाकर देखा, अम्मी का नाम जगमगा रहा था। मैंने जल्दी से कॉल रिसीव की थी। अभी मैं हेलो कहती जब दूसरी तरफ से अम्मी की रोई हुई आवाज़ सुनाई, कलसूम, सब बर्बाद हो गया, मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी उस आदमी ने, खुदा गारत करे उसे। मैं फ़ौरन बोली, अम्मी क्या हुआ है? सब खैर तो है? क्या हुआ है बाजी को? वो बोली, उस आदमी ने उसे तलाक दे दी है। मेरी बच्ची इतने बड़े ख़ानदान के खाने पका रही थी, उनकी खिदमत कर रही थी। उन लोगों ने उसे एक लम्हा लगाया है घर से बेदखल करने में। हालांकि तुम्हारे मामों के घर मैंने उसको ब्याहा था। मैं फ़ौरन बोली, बाजी आपके पास आ गई हैं या अभी भी मामों की तरफ हैं? वो बोली, रात को ही छोड़कर चला गया था और मेरे सामने तलाक दी है। मेरी बच्ची पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसका चक्कर चल रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती की इन लोगों में शादी करके। कितना तुम्हारे बाबा ने मुझे मना किया था कि इस आदमी को अपनी बेटी मत दो, मैंने एक बात नहीं सुनी। ये कहकर अम्मी फूट फूट कर रोना शुरू हो गई थी। मैं फ़ौरन बोली, आप परेशान ना हों, बाजी को संभालें, मैं कुछ देर में घर आ रही हूँ। अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा उस आदमी पर, उसे रहम नहीं आया। ये करते हुए अभी शादी को 3 महीने ही तो हुए थे। वो बोली, बस क्या बोलूँ बेटा, इंसानियत से मेरा एतबार उठ गया है। मैंने काफ़ी देर तक अम्मी को हौसला दिया था, फिर मोबाइल बंद करके अपने शौहर के पास आई थी, जो अभी सो रहे थे। उनको तकरीबन 10 बजे कारखाने जाना था। मैं उन्हें जगाया। वो गुस्से में बोले, क्या हो गया यार, रात को कितनी देर तक काम किया है? मैंने, अभी सोने दो। मैं फ़ौरन बोली, बात सुन ले, उसके बाद सो जाना, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। वो हैरान होकर बोले, इतनी सुबह, खैर तो है? मैंने उन्हें तमाम कहानी बताई तो वो अफसोस करते हुए बोले, तुम्हारी अम्मी को मैंने भी इस रिश्ते के लिए मना किया था। तुम्हारी बाजी ने कितनी कुर्बानियाँ तुम्हारे ख़ानदान के लिए दी हैं,
ان کی شادی ایسے آدمی سے ہونی بھی نہیں چاہیے تھی۔ اب ایک کام کرو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس طرح اکیلے نہیں جاؤ، معاملہ کافی سنگین ہے، اور ہو سکے تو آج ان کے پاس رک جانا، میں بچوں کو دیکھ لوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا تھا، جلدی سے ان کے کپڑے نکالنے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں ناشتہ کر کے فوراً امی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ میں اندر داخل ہوئی تو میری ماں نے مجھے دیکھتے ہی میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ بابا کو میرے شوہر نے سنبھالا تھا۔ امی روتے ہوئے بولی، دیکھ کیسا تیری بہن کے ساتھ ہوا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ لوگ کیسے اس کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ سب جانتے ہیں میری بیٹی نے کتنا کچھ خاندان کے لیے کیا ہے، اس کے باوجود اتنا ظلم۔ جبکہ میں امی کے آنسو صاف کر کے بولی، اچھا آپ چپ ہو جائیں، میں باجی کو دیکھتی ہوں، ان کو بھی سنبھالنا ہے۔ اگر آپ اس طرح روئیں گی تو پھر باجی کو کون دیکھے گا؟ یہ کہہ کر میں اٹھی تھی، کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، اگلا لمحہ میرے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ میری بہن موبائل پر مووی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، ہنستے ہوئے قریب آ کر میرے گلے لگ گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مبارکباد نہیں دو گی؟ اس آدمی سے جان چھوٹ گئی میری۔ میں فوراً بولی، باجی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی طلاق ہوئی ہے، آپ کو احساس ہے؟ وہ بولی، اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ اب طلاق ہوئی ہے، میں مر تو نہیں گئی جو تم لوگ اس طرح برتاؤ کر رہے ہو۔ جوان ہوں، خوش شکل ہوں، مجھے کوئی بھی لڑکا مل جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی ایک لڑکی کے بارے میں سوچ کر نہیں گزارنی، اور نہ رو کر اپنے چہرے پر جھریاں لانی ہیں۔ بہتر ہوگا تم بھی چپ ہو جاؤ، امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، رات سے بس روئے جا رہی ہیں۔ اسی لیے میں نے ان سے کہا تھا تمہیں بلا لیں، تم ان کو سمجھاؤ۔ اچھا ہوا اس آدمی سے میری جان چھوٹ گئی، تمہیں پتہ ہے اتنی ذہنی اذیت دیتا تھا، جب بھی خرچے کے لیے پیسے مانگو اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے۔ یہ 3 مہینے میرے لیے 30 سال کے برابر تھے، اتنے مشکل سے گزرے ہیں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے جو انسان مہینے کا 40,000 روپے کمائے گا، وہ گھر اور بیوی کو کیسے سنبھالے گا؟ اور تم خود بتاؤ، میں خود مہینے کا 60,000 کماتی تھی اور پورا اپنے اوپر خرچ کرتی تھی۔ میں اتنے کم کمانے والے آدمی کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ میں کوئی جواب نہیں دے پائی تھی، میں بس اپنی بہن کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید بولی، اور ویسے بھی کہیں نہ کہیں افضل ٹھیک ہی تھا، میرا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، بس اس نے بات کو غلط رنگ دیا۔ میں بس ایک آدمی سے فیس بک پر بات کر رہی تھی، اس کے ذریعے ہم دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی۔ اب میں اپنی تکلیف کس کو بتاتی؟ تم اپنے بچوں اور شوہر میں گم ہو، تمہیں بہن کا خیال ہی نہیں ہے۔ امی کو کچھ بتاتی تو وہ اپنا بلڈ پریشر بڑھا لیتی ہیں، اس لیے بہتر حل یہی تھا کہ میں کسی سے بات کر لوں۔ یہی بات میرے شوہر کو پسند نہیں آ رہی تھی، انسان کب تک ایسی زندگی گزارے گا؟ اسی لیے میں نے اس کو اتنا چڑھایا کہ وہ خود ہی مجھے طلاق دے کر چلا گیا۔ اب سوچ رہی ہوں فیس بک والے آدمی سے ملاقات کروں، دیکھوں ذرا جتنا وہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، گاڑی ہے، ایک دفعہ ملاقات کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی بات سن کر میں بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے بلا وجہ طلاق لی ہے۔ وہ بولی، تمہیں میں نے اتنی ساری وجہ دے دی، اس کے باوجود تم پوچھ رہی ہو کہ میں نے طلاق بلا وجہ لی ہے؟ حد کرتی ہو تم، سہیل کے ساتھ رہ کر تمہارا دماغ بھی بند ہو گیا ہے۔ ایک کام کرو، تم بھی کسی امیر آدمی سے شادی کر لو، اس غریبی سے تمہاری جان چھوٹے گی۔ جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، اپنا منہ بند رکھو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تم میری بہن ہو، تم نے امی کا بھائی ان سے چھڑوایا دیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو امی اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہیں، اور تم مجھے بھی سامنے سے مشورے دے رہی ہو کہ میں اپنا شوہر چھوڑ دوں۔ وہ بولی، تو نہ چھوڑو، اتنا چیخنے کی کیا ضرورت؟ اور بہن باہر جا کر بلا وجہ میرے بارے میں الٹا سیدھا کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری زندگی ہے،
میں کوئی بھی فیصلہ لوں، ایک تو شادی اتنی عمر میں کی، اس کے باوجود ایسا شوہر ملے تو کون عورت رہنا چاہے گی؟ ہر عورت چاہتی ہے اسے عیش ملے، سکون ملے، مگر شادی کے بعد بھی اگر وہی خواری ہے تو اس سے بہتر ہے عورت اکیلی زندگی گزار لے، اس میں زیادہ سکون ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے مووی پوری دیکھنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس موبائل لے کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں بنا دوسری کوئی بات کیے باہر آ گئی تھی۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ میری بہن رو رہی ہوگی، اس آدمی کو کوس رہی ہوگی، اس کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں واپس اپنے امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بولی، کیا ابھی بھی رو رہی ہے؟ جب میں کمرے میں گئی تھی تب تو بہت رو رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے شوہر کو دیکھ کر اتنا بولی تھی، ہم گھر چلتے ہیں، آپ کو کام پر بھی جانا ہوگا۔ امی بولی، پاگل ہو گئی ہو، اپنی بہن کے پاس رک جاؤ، اس کو سنبھالو۔ میں بولی، آپ جا کر کمرے میں اس کے تماشے دیکھ لیں، کرتی کیا پھر رہی ہے؟ وہ ایک بات یاد رکھیے گا، کسی بھی اولاد کے پیچھے اپنے بھائی بہن یا ماں باپ کو نہیں چھوڑنا۔ آپ کو سیدھا مشورہ دے رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں کھڑی ہوئی تھی، باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میری بہن نے اپنے لیے سوچ کر جو فیصلہ لیا ہے وہ غلط ہے۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اسلام نے بھی علیحدگی کا حکم دیا ہے۔ اگر شوہر سمجھ نہ آئے تو عورت خلا لے سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہت سے رشتے اب ٹوٹ جائیں گے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا، اور اسے تو اتنا سا دکھ بھی نہیں تھا۔ پورے راستے میں بالکل خاموش رہی تھی۔ کئی دفعہ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ جب سے آئی ہو بالکل چپ تھی۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ میں ان کو کیا بتاتی کہ میری بہن نے کیا چاند چڑھایا ہے؟ یہ سب کچھ اس کا ہی تو کیا دھرا ہے۔ گھر آ کر یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ گھر آ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے میرے دل کو اتنا نرم اور پرسکون بنایا تھا کہ میں اپنے شوہر کی غریبی میں بھی زندگی گزار رہی تھی، اور دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں بدل گئے تھے، لیکن میرے گھر کے حالات پہلے جیسے ہی تھے۔ آج معمول کا دن تھا جب گھر کے دروازے پر ڈور بیل ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسکول سے میرے بچے آئے تھے اور مدرسے گئے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے میری بہن ایک انجان آدمی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی جس کی عمر تقریباً 50 برس ہوگی۔ میں حیران ہو کر اپنی بہن کو دیکھنے لگی۔ وہ تو اس آدمی کا ہاتھ تھام کر میرے گھر کے اندر آ گئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ بولی، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے دیکھ کر تمہیں ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی؟ میں بولی، خوشی بہت ہوئی ہے، اچھی بات ہے تم میرے گھر آئی ہو، لیکن یہ صاحب کون ہے؟ میں نے ان کو سامنے سے ہی سوال پوچھا تھا۔ میری بہن جواب دیتی اس سے پہلے ہی وہ آدمی بولا، میں آپ کی بہن کا ہونے والا شوہر ہوں، ہم دونوں آپ کو شادی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہمارے نکاح اور ولیمے میں شریک ضرور ہوں گی۔ میں نے حیران ہو کر اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ بے شک میری بہن کی عمر بھی کم نہیں تھی، لیکن اس آدمی کی عمر زیادہ تھی۔ میں نے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما تھا، اسے کمرے کے اندر لے آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پہلے تم نے ماموں کے بیٹے سے طلاق لے لی، اور اب دوسری شادی، وہ بھی اتنی بڑے آدمی سے۔ وہ بولی، اتنا ہماری عمر میں فرق نہیں ہے، وہ مجھ سے بس 20 سال ہی تو بڑے ہیں، اور اتنا تو میاں بیوی میں ہونا چاہیے، میری ان کے ساتھ اچھی بنے گی۔ میں فوراً بولی، میرے خیال سے یہ اس آدمی کی پہلی شادی تو نہیں ہوگی، تم اس کی دوسری بیوی بنو گی؟ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولی، پہلی بیوی انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اس کے 4 بچے بھی ہیں، اس کے 4 بچے ہیں اور کافی ضعیف عورت ہے، اس لیے یہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تم خود بتاؤ، جب اتنا امیر آدمی میرے سامنے بچھے جا رہا ہے، میں انکار کیوں کروں؟
ویسے بھی جب میں نے افضل سے شادی توڑی پیسوں کی وجہ سے تھی، تو پھر دوبارہ کسی غریب سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کیوں کروں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف اتنا بولی تھی کہ بہتر ہوگا اپنے ہونے والے شوہر کو لے کر میرے گھر سے چلی جاؤ۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میرے شوہر کا مزاج، انہوں نے اسے گھر کے اندر دیکھ لیا تو برا مانیں گے۔ ابھی تم دونوں کا نکاح نہیں ہوا۔ وہ بولی، عجیب ہی ہے تمہارا شوہر، ویسے اگر تمہارا دوسری شادی کا ارادہ ہو مجھے بتا دینا، میرے شوہر کا چھوٹا بھائی فارغ ہے، وہ بھی کافی امیر ہے، ٹریول ایجنسی کا مالک ہے، تمہاری زندگی بنا دوں گی۔ میں فوراً بولی، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کریں باجی، مجھے میرے شوہر سے بے انتہا محبت ہے، میں آپ کی طرح گری ہوئی سوچ کی مالک نہیں ہوں۔ عورت اگر چار دیواری میں رہ کر 3 وقت کی روٹی کھا رہی ہے اس میں عورت کو غنیمت ماننی چاہیے، نہ کہ آپ کی طرح رشتوں کو توڑ کر پیسے کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ آپ کی وجہ سے ان کی پہلی بیوی پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ کہہ رہی ہیں وہ ضعیف ہے، یعنی وہ بیمار بھی رہتی ہوگی، ان کے 4 بچے ہیں، ان 4 بچوں کی صحت پر کیا اثر ہوگا؟ انہیں کتنی تکلیف ہوگی؟ آپ ایک گھر توڑ کر اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولی، تم چپ ہو جاؤ، شادی میں آنا ہو تو آ جانا، بلا وجہ کھڑی ہو کر مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی طرح پتا ہے مجھے بچپن سے ہی کہ تم میری خوشیوں سے جلتی آئی ہو، اب بھی تمہیں جلن ہو رہی ہے۔ اتنا اچھا شوہر مجھے کیسے مل گیا؟ ایسا ہی ہے نا؟ جبکہ میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی، وہ باہر گئی تھی اور ہونے والے شوہر کو لے کر میرے گھر سے چلی گئی تھی، جبکہ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری بہن پیسے کے پیچھے اتنی پاگل ہو جائے گی میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ کافی دیر تک میں اسی بارے میں سوچتی رہی تھی، پھر میں نے امی کو فون کیا تھا، پہلی بیل پر ہی میری ماں نے فون اٹھا لیا تھا۔ میں فوراً بولی، یہ باجی کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ آپ کو احساس ہے وہ کس آدمی سے شادی کر رہی ہیں؟ اس آدمی کی پہلی بیوی موجود ہے، 4 بچے ہیں، کیا ہو گیا ہے باجی کو؟ آپ سمجھا کیوں نہیں رہی انہیں؟ وہ بولی، اس میں غلط کیا ہے؟ وہ آدمی امیر ہے، اگر دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں تمہاری بہن کا کیا قصور؟ ویسے بھی ہمیں تمہاری بہن کی دوسری شادی تو کروانی تھی، اب ساری زندگی میں اسے اپنے گھر پر تھوڑی بٹھاؤں گی۔ اب سے اتنا اچھا لڑکا مل رہا ہے تو وہ خوش رہے، تمہیں بلا وجہ مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی کی بات سن کر میں بولی، ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گی، جو آدمی اپنی پہلی بیوی کا نہ ہوا وہ دوسری کا کیسے ہو سکتا ہے؟ 4 بچوں کے باوجود وہ منہ مار رہا ہے، یعنی وہ باجی کے بعد بھی ایسے کام کرے گا؟ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں امی، آپ اپنی بیٹی کو سنبھال لیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ وہ بولی، تمہیں شادی میں آنا ہوا تو آ جانا، کھڑی ہو کر مجھے لیکچر مت دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ اس آدمی کی شخصیت بتا رہی تھی کہ وہ کافی پیسے والا ہے، یقیناً میری امی انہی چیزوں کو دیکھ کر چپ ہو گئی تھی، مگر یہ غلط تھا، اور اب مجھے افسوس ان معصوم 4 بچوں کا ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک میں سوچتی رہی تھی، پھر میں نے سر جھٹک دیا تھا، آج جب وہ شادی کر ہی رہی ہیں تو بھلا میں کیا کر سکتی تھی؟ اس نے پہلی شادی پیسوں کی وجہ سے توڑی تھی، میں بلا وجہ الٹی بات کر کے اس کا دل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے ہفتے ان دونوں کا نکاح تھا۔ میں نے جب اپنے شوہر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، وہ بھی حیران رہ گئے تھے۔ وہ محض اتنا بولے، مجھے یقین نہیں آ رہا تمہاری باجی اتنی سمجھدار ہے، اس کے باوجود ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے اکثر ان میں یہ بات دیکھی ہے، وہ بہت جلد جلس ہو جاتی ہیں، میرا خیال ہے وہ اپنے شوہر کی پہلی بیوی کو برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اس بار میں کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے بھی افسوس تھا، لیکن انسان کیا کر سکتا ہے۔ اگلے ہفتے میں اپنے بچوں کے ہمراہ نکاح میں شریک ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نہیں جا پائے تھے کیونکہ انہیں کام کے سلسلے میں کارخانے جانا پڑا تھا۔ نکاح کافی سادگی سے ہوا تھا، کھانے کا انتظام امی نے کیا تھا، لیکن ایک بات میں نے اس آدمی میں نوٹ کی تھی،
اس نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ البتہ امی کو بھی اس نے غصے میں کہا تھا کہ آپ کو کھانا بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اپنی بیٹی مجھے دے رہی ہیں، اتنا کافی ہے۔ انسان کافی نسلی لگ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اندر ہی اندر خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ صرف 2 آدمی آئے تھے، یعنی اس کی فیملی کا کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد وہ باجی کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ولیمہ انہوں نے ایک ہوٹل میں رکھا تھا جو پورے 10 دن بعد تھا۔ امی باجی کی رخصتی کے وقت کافی روئی تھی اور بس اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہی تھی کہ میری بیٹی اس بار گھر بسا دے۔ میں برادری میں اپنی ناک نہیں کٹوانا چاہتی۔ دراصل ہم اپنی ماں کی 2 بیٹیاں ہی تھیں۔ بابا اچھا کام نہیں کرتے تھے۔ شروع سے ہی ہم لوگوں نے غربت دیکھی تھی۔ جب باجی بڑی ہوئیں تو وہ جاب کی لائن میں نکل گئی تھی، پھر پیسہ کمانا شروع کر دیا تھا۔ میں کم عمر تھی اور گھریلو طبیعت کی مالک تھی۔ امی نے جب باجی کو کماتے ہوئے دیکھا تو ان سے بولا کہ تم شادی کر لو، اب اتنا پیسہ جمع ہو گیا ہے کہ ہم تمہاری شادی کر سکتے ہیں۔ مگر انہوں نے خود کہا کہ ہم پہلے وائمہ کی شادی کروائیں گے، یعنی میری، اس کے بعد میں اپنی شادی کروں گی۔ اس وجہ سے مجھے برا لگا تھا، کیونکہ وہ میری وجہ سے قربانی دے رہی تھی۔ میں نے امی کو منع کر دیا کہ آپ باجی کی شادی کروائیں، میری کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن باجی نے میری ایک چلنے نہیں دی تھی اور میری شادی میرے شوہر سے کافی دھوم دھام سے کروائی۔ میں اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ اللہ نے شادی کے بعد پہلے سال ہی مجھے بیٹے سے نواز دیا تھا اور پھر اگلا سال دوسرا بیٹا ہو گیا۔ میں اپنی زندگی میں ایسی مگن ہوئی کہ مجھے کسی کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ میری شادی کے پورے 7 سال بعد باجی کی شادی ہم نے ماموں کے بیٹے سے کروائی تھی، لیکن وہ شادی صرف 3 مہینے چلی اور اب ان کی دوسری شادی ہوئی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ باجی کیسے انسان کے ساتھ رہ سکتی تھی جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے، اور اس آدمی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا کرے گا۔ جس انسان کے پاس پیسہ ہو، تجربہ ہو، عمر ہو، وہ بھلا کیوں کسی کی بات سنے گا؟ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ میں نے 5 دن بعد اپنی امی سے پھول پر پوچھا تھا کہ آپ کی باجی سے بات ہوئی؟ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ ایک وائس میسج آیا تھا کہ وہ خیریت سے ہے، اسے پریشان نہ کیا جائے، بار بار فون کر کے وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے جا رہی ہے، میں اپنے والدین ہی ملاقات ہوگی۔ امی کا لہجہ کافی مایوس لگ رہا تھا۔ مجھے بھی یہ سن کر افسوس ہوا کہ باجی اتنی جلدی بدل گئے، مگر ظاہر سی بات ہے، جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی اپنے میں ہی مگن ہو رہتے ہیں۔ جیسا میں نے کیا تھا ویسے ہی باجی بھی کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ 10 دن گزر گئے تھے، پھر ہم اس کے ولیمے میں شامل ہوئے تھے۔ اس بار میرے شوہر بھی میرے ساتھ موجود تھے۔ جب ہم ہوٹل میں داخل ہوئے تو میں حیران رہ گئی تھی۔ اتنا بڑا ہوٹل، اور میری بہن کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اتنا مہنگا سوٹ، سونے کی جیولری، اس کے شوہر کے کپڑے بھی کافی مہنگے تھے۔ میرے شوہر تو بالکل سادہ لگ رہے تھے، لیکن ایک بات تھی، میرے شوہر بہت خوبصورت تھے۔ میرے بڑے بہنوئی کے مقابلے میں ہمارے خاندان کے لوگ یہی ایک بات کیے جا رہے تھے کہ بے شک فرحانہ نے امیر آدمی سے شادی کی ہے، لیکن سائمہ کا شوہر بہت اچھا اور خوبصورت ہے، ان دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگتی ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں اپنی بہن کی چکا چوند دیکھ کر میرے دل میں حسرت ہوئی کہ کاش ایسا سب کچھ میرے نصیب میں بھی ہوتا، مگر میں نے اپنا سر فوراً جھٹک دیا تھا۔ اگر اس بات کو میں اپنے دماغ میں لے آئی تو کچھ بھی اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ ہم نے ولیمہ کافی اچھے طریقے سے اٹینڈ کیا تھا، پھر گھر لوٹ آئے تھے۔ گھر آنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی میرا منہ بن گیا تھا۔ کئی دفعہ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور کروٹ بدل کر سو گئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں جلدی سے کچن میں آئی تھی۔
इरादा नाश्ता बनाकर बच्चों को स्कूल भेजने का था, मगर आज भी और दिनों की तरह घी खत्म हो गया था। आज मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह घूम गया था। गुस्से में मैं अपने शौहर के पास गई थी। उनके कान के पास खड़ी होकर चिल्लाई थी कि कब तक मुझे और मेरे बच्चों को सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारनी होगी। आप मुझे आज बता दें, कितने दिन से मैं आपको कह रही हूं मुझे घी ला दें, बच्चों को पराठा खाना होता है, लेकिन आपको बिल्कुल एहसास नहीं है छोटे वाला बेटा पराठा कितना पसंद करता है। कितने दिन से वो भूखा ही स्कूल जा रहा है, बस तेल लाकर मेरी सूरत पर आप सजा देते हैं। मेरे चीखने पर वो उठकर बैठ गए थे। बोले, क्या हो गया है? थोड़ी देर बाद मुझे उठकर काम पर जाना है, थोड़ी देर नींद तो पूरी करने दो। कल भी पूरा दिन मैं काम करता रहा, फिर तुम्हारी बहन के वलीमे में चला गया। अब थोड़ी देर सोने दो। मैं बोली, नहीं सोने दूंगी जब तक आप मुझे जवाब नहीं देंगे। घर के अंदर पूरा राशन ही नहीं आता, दूसरी जरूरियात तो मैं भूल ही गई हूँ। घर का राशन तो पूरा हो जाएगा कम से कम। वो बोले, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, कमरे से बाहर जाओ, मुझे आराम करने दो। जाकर बच्चों को उठाओ और रोटी बनाकर दे दो। वैसे भी उनके मैदे बहुत नाजुक हैं, सुबह सुबह पराठे खिलाओगी तो भारीपन होगा। मैं बोली, हद होती है सुहेल, आप अच्छा नहीं कर रहे। जिस तरह आप मुझे और बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाते हैं, एक दिन आप देख लेना हम सब आपको छोड़कर चले जाएंगे। ये कहकर मैं निकल आई थी। हालांकि मुझे पता था मैं गलत बात कर रही हूँ। वो इंसान अपनी जान से ज्यादा हमारे लिए मेहनत करता था, मगर इसके बावजूद मैंने बहुत गिरी हुई बात की थी। लेकिन कभी कभी औरत भी थक जाती है, और आज मैं थक चुकी थी। शायद थक गई थी, या शायद मेरे दिल में हसद आ गई थी। इस बात का फैसला मैं खुद नहीं कर पाई थी। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर कमरे से बाहर आए थे, घर से निकल गए थे, जबकि मैं बच्चों को उठाने गई थी जो पहले ही जाग चुके थे, शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं कुछ कहती जब मेरा बड़ा बेटा बोला, अम्मी आपको बिला वजह बाबा से झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी। मैं छोटे को समझा चुका हूँ, उसे पराठा इतना कुछ खास पसंद नहीं है, वो बस नाश्ते की वजह से कभी कभी बोल देता है। आपने बाबा को ऐसी बातें क्यों बोली? आपको पता है बाबा कितनी मेहनत करते हैं। मैं एक दफा उनके साथ कारखाने गया था। इतनी डिपॉजिट में गर्मी होती है, इसके बावजूद बाबा हर वक्त मशीन पर बैठे रहते हैं। वो हमारे लिए ही तो कमा रहे हैं। आप क्यों उनको ऐसा बोल रही हैं कि एक वक्त आएगा हम सब छोड़कर चले जाएंगे? मैं कभी अपने बाबा को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे घर के अंदर खाने के लिए कुछ ना हो। अपने बड़े बेटे की बात सुनकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैंने छोटे बेटे की तरफ देखा, वो भी सर हाँ में हिलाकर बोला, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी, आपको बाबा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, उनको दुख होता है। आपको पता है, मैंने परसों रात को बाबा को नमाज के वक्त रोते हुए देखा था। मैं जानता हूं बाबा पैसों की वजह से परेशान है। इस बार मेरे दिल को कुछ हुआ था। वो दोनों अपना बैग पहनकर चले गए थे, लेकिन मुझे गहरी सोच में छोड़ चुके थे। क्या आज जो रवैया मैंने अपने शौहर के साथ रखा था, ये मुझे रखना चाहिए था? मैं अभी अपनी सोचों में गिरफ्तार थी जब बाहर से उनकी आवाज आई थी। मैंने बाहर आकर देखा तो स्लैब पर राशन रख चुके थे। वो मुझे देखते हुए बोले, आनंदा आइंदा के बाद इस तरह की बात मत करना। मेरे पास तुम तीनों के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी ही ख्वाहिशात को पूरा करने की जुस्तजू में लगा रहता हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं राशन पूरा नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूखा सिलाऊंगा। थोड़ा मेरा साथ दो, एक वक्त आएगा मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, चुपचाप राशन अंदर रखने चली गई थी। नाश्ते के वक्त भी मैं अपने शौहर से बात नहीं की थी, वो काम पर चले गए थे। दोपहर 2 बजे बच्चों के मदरसे जाने के बाद मेरी बहन का फोन आया था। मैंने फौरन कॉल रिसीव की थी। तब वो बोली, मैं सोच रही थी तुम्हारी फैमिली की अपने घर पर दावत करूं, तुम आओगी?
اس کی بات سن کر میں بولی ہاں ضرور، کیوں نہیں، اس بہانے تمہارا گھر بھی دیکھ لوں گی، بتاؤ کب آنا ہے؟ وہ بولی اتوار کو آ جانا اپنے شوہر کے ساتھ۔ میرے شوہر کو یہ بات بہت بری لگتی ہے جو بیویاں اکیلی گھومتی ہیں۔ اس دن جب تم نکاح میں اکیلی آئی تھی میرے شوہر کو بہت برا لگا تھا، تم سہیل کے ساتھ آنا۔ میں نے ہاں بولا تھا اور اس سے اس کا حال پوچھا تو وہ خوشی سے بولی میں بہت خوش ہوں، تمہیں پتہ ہے یہ مجھے اتنی حسین جگہوں پر گھما کر لاتے ہیں، اور پتہ ہے کل انہوں نے مجھے ولیمے کی رات کو گولڈ کا سیٹ گفٹ کیا ہے، اور برات کی رات کو مجھے گولڈ کے کنگن دیے تھے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، میری تو زندگی بدل گئی ہے، پتہ نہیں میں نے کیا نیکی کی تھی جو مجھے ایسے شوہر ملے۔ اس کی بات سن کر میں بولی نیکیاں تم نے بہت کی ہیں، حالانکہ تم بڑی تھی، مگر میری شادی کروائی، امی بابا کا تم نے کتنا خیال کیا، اللہ تعالیٰ کا تمہیں انعام دینا تو بنتا ہی تھا۔ وہ بولی ہاں تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو، میں سوچ رہی تھی کہ تمہاری اور تمہارے شوہر کی دعوت کسی ریسٹورنٹ میں کروں یا گھر ہی آؤ گی؟ میں فوراً بولی باہر تو کھانا کھا لیں گے، پھر کبھی میں تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں، اسی بہانے تمہارا گھر دیکھ لوں گی۔ وہ بولی تو آ جاؤ گھر، تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، اور بڑی بہن ماں کی طرح ہوتی ہے۔ جبکہ میں ہوں ہاں ہی کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم نے مزید گفتگو کی تھی، اس کے بعد میں موبائل بند کر کے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میرے شوہر نے شادی کی رات مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا تھا، بس وعدے کیے تھے کہ مجھے ساری زندگی خوش رکھیں گے، کبھی میری کسی خواہش کو قتل نہیں کریں گے۔ ابھی وہ مجھے سونے کا کچھ نہیں دے سکتے تھے، لیکن آگے جا کر بہت کچھ دیں گے، اور آج شادی کو 7 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک مجھے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا تھا، آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کر کے کچن کے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ رات کو جب میرے شوہر آئے میں نے ان سے دعوت کا ذکر کیا، وہ فوراً بولے ہاں ضرور چلیں گے، بلکہ ہم ان کو بھی دعوت دے کر آئیں گے۔ وہ شادی کے بعد ہمارے گھر آئے، میرے شوہر جان بوجھ کر میرے ساتھ اپنا رویہ اچھا کر رہے تھے، کیونکہ صبح جو میں نے کیا تھا اس کے بعد ہم دونوں میں فاصلہ آئے مجھے معلوم تھا یہ بات میرے شوہر کو برداشت نہیں ہے۔ شوہر کے معاملے میں میں بہت خوش نصیب تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، میں ذرا بیمار ہو جاؤں مجھے بستر سے اترنے نہیں دیتے تھے، عید تہوار ہو خود کچھ نہیں لیتے تھے، لیکن مجھے ہر قیمت پر تینوں دن کا جوڑا بنا کر دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے عید کی شاپنگ کرواتے تھے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں میرے ساتھ مناتے تھے۔ لیکن جب عورت کے پاس پیسہ نہ ہو تو اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اور یہی عالم میرا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی گئی اور اتوار آ گیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ان کی بائک پر بچوں سمیت اپنی بہن کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی تھی۔ جب ہماری موٹر سائیکل اس بڑے سے بنگلے میں داخل ہوئی میں ایک دم حیران رہ گئی۔ میں نے ایسا بنگلہ خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، اتنا بڑا بنگلہ، اور وہاں کھڑی 2 بڑی بڑی گاڑیاں میری آنکھیں بڑی کر چکی تھیں۔ مجھے اپنا موٹر سائیکل بہت برا لگ رہا تھا۔ میں اور میری فیملی اس وقت کسی فقیر سے کم نہیں لگ رہے تھے، حالانکہ میرے بچے اور میرے شوہر کافی پر اعتماد تھے، لیکن ایک عجیب سی شرمندگی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ ہم اندر داخل ہوئے تو میری بہن بہت عمدہ لباس پہن کر دروازے پر کھڑی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے مجھے گلے لگایا تھا، میرے شوہر سے ملی تھی اور ہمیں اندر لے آئی تھی۔ میں اس کے لیے مٹھائی لے کر آئی تھی، اس کا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے پوچھا بھی کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہوئی تھی، پھر اتنا بولی کہ وہ کام کے سلسلے میں باہر ہیں۔ میں کھانا لگاؤں کیا؟ اس کی فوراً ہی بات کو گھما دیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم لوگ گھر لوٹ آئے تھے، لیکن گھر واپس آنے کے بعد بھی میرے دماغ میں اس کے گھر کی وہی چکا چوند چھائی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے گھر آ کر مجھ سے حیران ہو کر یہ بات بھی کی تھی کہ تم نے اپنی بہن کو دعوت کیوں نہیں دی، حالانکہ ہم ڈیسائیڈ کر کے گئے تھے کہ تم انہیں گھر بلاؤ گی۔ میں فوراً بولی ہمارا گھر اس قابل ہے کہ اتنے بڑے گھر کی مالکن اور اس کے شوہر کو بلاؤں؟ پہلے گھر اچھا بنا لو، اس کے بعد بلا لینا۔ پتہ نہیں
میں کہاں غریبوں میں پھنس گئی ہوں، غصے سے کہہ کر میں اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ چند لمحوں بعد میرے شوہر میرے پاس آئے تھے اور بولے، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تمہاری شادی غریبوں میں ہوئی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، آج تک میں نے تمہیں کس چیز کی کمی رکھی ہے؟ ہمیشہ ہر چیز تمہارے پیروں میں بکھیر دیتا ہوں، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرتا ہوں، کیا کمی ہے تمہارے شوہر میں؟ ان کی بات سن کر میں بولی، آپ کے پاس وہ دولت نہیں ہے جو باجی کے شوہر کے پاس ہے، اور اس بات کو مجھے قبول کرنا ہی پڑے گا کہ آج تک آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ نہ کبھی سونے کا جھمکا دیا، نہ کوئی چھوٹی انگوٹھی۔ آج تک میں صرف راشن کے معاملات میں الجھی رہتی ہوں۔ پلیز مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ ہی کریں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر میں بچوں کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اندر ہی اندر میں حسد کا اتنا شکار ہو چکی تھی کہ اس بات کو بالکل بھول بیٹھی تھی کہ جس آدمی سے میری بہن نے شادی کی ہے وہ 50 سال کا ہے، اس کے 4 بچے ہیں، پہلی بیوی موجود ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کو حسد ہوتی ہے تو وہ اپنا اچھا برا سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ دن ہفتے مہینوں میں گزر رہے تھے، لیکن جب جب میں اپنی بہن سے بات کرتی تھی میرا دماغ ایسے ہی گھوم جاتا تھا۔ آج معمول کا دن تھا۔ دوپہر کے وقت ہی میرے پاس ایک پارسل آیا۔ میں نے جب کھولا تو دیکھا بچوں کے لیے کپڑے اور کچھ کھلونے وغیرہ تھے۔ میں نے فوراً اپنی بہن کو فون کیا کہ یہ پارسل اس نے بھیجا ہے۔ میں نے جب پوچھا تو وہ کہنے لگی، میرا دل چاہ رہا تھا کچھ شاپنگ کرنے کا، پھر تم سب کا خیال آیا، اس لیے میں نے خرید لیا۔ تم بتاؤ تمہیں کیسا لگا؟ میں بولی، کافی اچھا ہے۔ میری افسردہ سی آواز سن کر وہ یکدم بولی، ایک بات کہوں گی، سہیل بہت اچھا انسان ہے، کبھی بھی اس کو کسی اور سے مت موازنہ کرنا، نقصان اٹھاؤ گی۔ ہاں، اچانک اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران ہوئی تھی، لیکن اگلی طرف سے وہ فون کاٹ چکی تھی۔ لیکن آج میرا دماغ بہت خراب ہو گیا تھا۔ اتنے مہنگے تحفے دیکھ کر میرے دل کو بار بار تکلیف ہو رہی تھی۔ رات کے وقت جب میرے شوہر گھر آئے تو وہ میرے تحفے دیکھ کر کافی ناراض ہوئے تھے کہ تمہیں یہ سب نہیں لینا چاہیے تھا، یہ ہماری حیثیت سے بہت بڑھ کر ہے۔ تب میں غصے سے دھاڑی تھی کہ اس سے بہتر ہے آپ مجھے طلاق دے دیں، آپ کی حیثیت میں بہت فرق ہے نا، تو میں ایسے انسان کے ساتھ کیوں رہوں جس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے؟ مجھے طلاق چاہیے۔ میں مزید کچھ کہتی اسی لمحے میرے شوہر نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ میرا ہاتھ تھام کر بولے، آج میں تمہیں تمہاری بہن کی حقیقت دکھاتا ہوں، وہ جو دنیا کے سامنے بہت اعلیٰ بنتی ہے، میں دکھاتا ہوں اس کی زندگی اصل میں کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ موٹر سائیکل پر بٹھایا تھا، سیدھے میری بہن کی گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کئی دفعہ میں نے ان کو روکا، ایسا مت کریں، گھر واپس چلیں، میں معافی مانگ لیتی ہوں، لیکن وہ نہیں رکے۔ ہم دونوں میری بہن کے بنگلے پر گئے تھے۔ اس وقت بھی مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں رکے تھے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر لے آئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے میری بہن کے کمرے کا دروازے پر دستک دے کر دروازہ کھولا، اگلا لمحہ میرے لیے سانس روک دینے والا تھا۔ میری بہن اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھی اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اس کی پہلی بیوی اپنے شوہر کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وہ لوگ ایک دم مجھے اور میرے شوہر کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ میری بہن فوراً کھڑی ہوئی تھی، جبکہ میرے شوہر بولے، یہ ہے تمہاری بہن کی زندگی؟ گزارنا چاہو گی ایسی زندگی تو کر لو تم بھی کسی امیر آدمی سے شادی، پھر تمہیں پتہ چلے گا زندگی ہوتی کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، جبکہ میری بہن میرا ہاتھ تھام کر دوسرے کمرے میں لے آئی تھی۔ بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کیوں آئی ہو؟ میں نے روتے ہوئے اسے تمام باتیں بتائیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ بولی، اس بات کا مجھے ڈر تھا، اسی لیے میں نے تم سے بات کرنا کم کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے افضل کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہر خوشی پیسے سے حاصل نہیں ہوتی۔ میں مانتی ہوں میری زندگی بہت بدل گئی ہے، مجھے اب کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن جو ذہنی سکون ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں خوشیوں کے لیے ترس رہی ہوں، نہ میرے پاس اولاد ہے، نہ شوہر کی محبت۔ میرے شوہر اپنی پہلی بیوی سے پیار کرتے ہیں کیونکہ اس عورت نے انہیں 4 بچے دیے ہیں، اور میں انہیں اولاد نہیں دے سکتی۔ اب ساری زندگی مجھے اکیلے گزارنی ہے۔ کاش پہلے مجھے یہ بات سمجھ آ جاتی تو آج میں افضل کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوتی۔ تم نے بالکل ٹھیک بولا تھا،
पैसा सब कुछ नहीं होता। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और खुदा के लिए तुम अपना घर बर्बाद मत करो। ये सब एक सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। जब मैं ऐसी हो गई थी कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। वो मजीद बोली, मेरे घर में मुकम्मल राशन है, बहुत पैसा है, लेकिन ना शौहर है, ना बच्चे हैं, ना वो सुकून है जो एक खुशहाल खानदान के पास होता है। मैं एक ऐसी औरत हूं जो सिर्फ और सिर्फ एक घर तोड़ने वाली औरत कहलाऊंगी। अब तुम जाओ, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। मैंने सर हाँ में हिलाया था और उसके ड्राइवर के साथ घर आ गई थी। फिर मैंने अपने शौहर के पांव पकड़कर माफी मांगी थी कि मुझे आपका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। उन्होंने मुझे एक लम्हा भी अपने पाँव को छूने नहीं दिया था और मुझे गले से लगा लिया। वो बोले, औरत का मुकाम सर का ताज बनना होता है, पैर की जूती नहीं। आइंदा के बाद मेरे पैर को हाथ नहीं लगाना। तुम्हारी बहन के शौहर से पहली मुलाकात में ही मुझे ये बात समझ आ गई थी कि वो तुम्हारी बहन को सिर्फ और सिर्फ अपने सुकून के लिए लेकर जा रहा है। तुम्हारी बहन को वो अहमियत नहीं मिलेगी जो एक औरत को मिलनी चाहिए। और ये बात मुझे आज उसके मुंह से सुनकर भी समझ आ गई थी। अब मैं कभी भी अपने शौहर को एहसास कमतरी नहीं दिलाती, बल्कि हमेशा उनका साथ देती हूँ। मैं तमाम सुनने वालों को भी यही एक पैगाम देना चाहूंगी, खुदारा अपनी जिंदगी को किसी और से मत जोड़ा करें, क्योंकि जो खुशी आपके पास मौजूद है वो खुशी उस इंसान के पास नहीं होगी, और जो सुकून आपके पास है वो उसके पास नहीं होगा। इसलिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं और उसमें खुश रहें। यही अक्लमंदी है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।